मैं आज की सुबह थोड़ी देर के लिए इस मौजू पर मुनादी करूँगा। हमारा मकसद, हम कई साल पहले मार्केटिंग की ज़बरदस्त काविश एक चर्च के साथ, मुझे याद नहीं कि उस चर्च का क्या नाम था, मिलकर 40 दिनों के लिए मकसद पर काम कर चुके थे। और जब 40 दिन पूरे हो गए, हम सबको अपना अपना मकसद मिल चुका था। लेकिन मैं आपको बाइबल मुकद्दस के सफ़ों पर से बताऊंगा कि कलीसिया का दरअसल मकसद क्या होता है। इसकी दो वजूहत हैं। जब आप कबूल करते हैं कि जब यीशु मसीह आसमान की तरफ उठा लिए गए आज से 2000 साल पहले, वो अपने साथ दुनिया की सारी कलीसियाओं को लेकर जा सकते थे, वो कलाम कर सकते थे और रास्तबाज हाबिल और पुराने अहदनामा के सारे मुकद्दसीन और इस तरह नए अहदनामा की कलीसिया को यीशु मसीह के जी उठने और कलीसिया के जी उठने, वो इन सब को एक ही वक्त में ऐसा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने हमें यहाँ छोड़ना पसंद किया और उसने ऐसा सिर्फ दो वजूहात की बिना पर किया। एक ये कि तालीम दे, दूसरी मुनादी करे। उसने फरमाया मेरे लौटने तक गलबा पाओ। अब अगर दुनिया अपने तरीके से चलती तो वो कब की हमें इस दुनिया से निकाल चुकी होती। अगर वो ऐसा कर सकते तो फिर वो हमें बता चुके होते कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी चले जाएं, क्योंकि हम आपको यहाँ देखना नहीं चाहते। लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि तुम गलबा पाओ, इसलिए कहीं मत जाओ, अपनी जगह पर खड़े रहो। और हमारा मकसद ये है, नंबर एक, तालीम देना। चर्च मसीहों के लिए एक यूनिवर्सिटी है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर मसीह निजात याफ्ता होते हैं, और वो चर्च आते हैं जहाँ उन्हें खुदा के कलाम की तालीम दी जाती है, जहाँ उन्हें मुनज़्ज़म तौर पर शागिर्द बनाया जाता है जब तक वो खिदमत के कामों के लिए तैयार नहीं हो जाते। फिर दूसरा मकसद मुनादी करना है, ताकि इस खुशखबरी को फैलाएं जो हमारी जिंदगियों और हमारे दिलों को तब्दील कर देती है, और खुदा के जलाल की अक्कासी करते हुए दुनिया की सारी कौमों तक इसे फैलाएं, ताकि दूसरे लोग भी जो कुछ आप और मैं सुन चुके हैं और मौका पाकर मसीह के लिए अपनी जिंदगियां गुजारें। आप जो ही मैं इस हवाले पर नजर करता हूं जिसे मैं मरकज़ की अंजील बाब 16 से पढ़ता हूं, तो मैं तस्लीम करता हूं कि शागिर्दों की वो गलतियां जिनकी वजह से यीशु मसीह ने उनको झिड़का, वही गलतियां हम आज की जदीद मसीहत के अंदर कर रहे हैं। इकदाम जो उन्होंने उठाए वही गलत इकदाम हम उठा रहे हैं, ना सिर्फ आलमगीर कलीसिया के तौर पर बल्कि खुद बतौर एक मसीही के। बास दफ़ा हम भी वही गलतियां कर रहे हैं। मरकज़ 16 बाब आयत 9 ये फरमाती है कि जब यीशु हफ्ता के पहले रोज सवेरे जी उठा तो पहले वो मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया। अब वो सलीब दिया गया था, वो दफन हुआ था, वो तीसरे दिन जी उठा था और वो दिखाई दिया। ये इतवार की सुबह थी। सबसे पहले वो मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 बदरूहें निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर उसके साथियों को, यानी उसके शागिर्दों को, 11 शागिर्द जिन्हें वो पीछे छोड़ चुका था, उसने जाकर उसके साथियों को जो मातम करते और रोते थे खबर दी। उन्होंने ये सुन करके वो जीता है और उसने उससे देखा है, यकीन ना किया। इसके बाद वो दूसरी सूरत में उनमें से 2 को जब वो देहात की तरफ पैदल जा रहे थे दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर बाकी लोगों को खबर दी, मगर उन्होंने उनका यकीन भी ना किया। फिर वो उन 11 को भी जो खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया और उसने उनकी बेइत्कादी और सख्त दिली पर उनको मलामत किया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनका यकीन ना किया था। दुआ करें। ऐ बाप, आज के दिन हम सारे हदियों के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें मासूल हुए हैं। ऐ बाप, आपकी मेहरबान रूह के लिए आपका शुक्र करते हैं जो आपने अपने लोगों के दिलों में डाली है, और उनकी जिंदगियों के लिए जो अपने रुपए पैसे से तेरी बादशाही के काम करने के लिए मदद करते हैं। हम आपसे दुआ करते हैं कि आप हर एक घराने और हर एक फर्द को अपनी बरकत अता करें, और उनको भी जो आपकी बादशाही के काम में मदद करते हैं। और हम ये भी दुआ करते हैं कि आप मेरे मुंह के वसीला से अपने कलाम को फरमाएं, ताकि आज के दिन आपकी आवाज़ को दूसरों तक पहुँचा सकूँ, ताकि जब आपके लोग सुने अपने रवैयों को बदलें। ये दुआ हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। बस हम शागिर्दों को देखते हैं जिन्होंने उसे सलीब चढ़ते और दुख उठाते देखा है, और 3 दिनों के बाद लोग उनके पास जाकर उनको बता रहे हैं कि उन्होंने यीशु को देखा। मरियम मगदलीनी उनमें से एक, जिससे वो सभी वाकिफ थे, उसने उनको बताया। और फिर उनमें 2 और शागिर्द जो देहात की तरफ जा रहे थे, जिन्होंने यीशु से बातें की, उन्होंने भी वापस आकर उनको बताया कि उन्होंने भी यीशु को देखा, और फिर भी उन्होंने इन बातों का यकीन ना किया। और जब यीशु मसीह दूसरी बार उनके पास आते हैं तब उनको ऐसी हालत में मिलते हैं जब वो खाना खाने बैठे हुए थे। मेरा ख्याल है ऐसा ही है। ये क्या फरमाती है
फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया और उसने उनकी बेएतकादी और सख्त दिली पर उनकी मलामत की। अब ये मंजर बहुत अहम है, यानी हमें इस बात पर तवज्जो करनी चाहिए जैसे वो बैठे हुए थे। इसका मतलब है कि वो बड़े पुरसकून हालत में बगैर कामकाज के बैठे हुए थे, और जब आराम से बैठे हुए थे वो खाना खा रहे थे, जिसका मतलब है कि वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए खाना खा रहे थे, दुनिया की ज़रूरतों की परवाह किए बगैर। जबकि उन्होंने 3.5 बरस तक यीशु मसीह से तालीम पाई थी। वो यीशु मसीह की 3.5 साल की खिदमत को देख चुके थे, जिसकी बदौलत वो अपनी जिस्मानी मेहनत की बदौलत दुनिया की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मुनादी करता फिरता था। लेकिन फिर भी यीशु मसीह के जाने के बाद ऐसी हालत में मौजूद रहे। वो बेकार बैठे हुए थे और वो खाना खा रहे थे। बेशक खाना खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ तशबीह ये है कि वो सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए खाना खा रहे थे, दुनिया की ज़रूरतों की परवाह किए बगैर। और यीशु उसी वक्त उन तक पहुंच चुके थे। बेशक वो किसी भी वक्त आ सकते थे, लेकिन उसने उनको ठीक उस वक्त पकड़ लिया था। और सहीफा फरमाता है कि उसने उनकी मलामत की। लफ्ज़ मलामत का मतलब है कि उसने बड़ी सख्ती से उनकी सरजनश की। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि हलीम और आजी यीशु ने उनको सख्त मलामत किया और किस तरह वो उसके साथ पेश आया, क्योंकि नंबर 1 उनकी बेयकीनी और उनके दिल की सख्ती के सबब से। अब बेयकीनी हम सब जानते हैं कि ये क्या होती है। इसका मतलब है कि मैं तब तक यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं देख नहीं लेता। लेकिन सख्त दिली, इसका मतलब ऐसा काम जो रूहानी काबिलियत के बगैर किया जाए। इसलिए वो अब तक दूसरों का यकीन नहीं कर चुके थे, जबकि यीशु मसीह सलीब दिए जाने से पहले उनको सब कुछ बता चुके थे। उसने उनको बताया कि अपने आदम तीसरे दिन जी उठेगा और मैं तुमको यरूशलेम में मिलूंगा। लेकिन फिर भी वो, और जब लोगों ने वापस आकर उनको बताना शुरू किया, वो फिर भी यकीन नहीं कर रहे थे। लिहाजा उसने उनको ऐसे वक्त में पकड़ा जब वो आराम कर रहे और खाना खा रहे थे, जो जाहिर करती है कि आलमगीर कलीसिया आज कहाँ खड़ी है। हम सब हालत सुकून और आराम तलबी में बैठे हुए हैं। हम सुस्त हो चुके हैं, जबकि वो हमें मुबश्शिर अंजील कहते हैं, लेकिन हकीकत में हम कोई मुबश्शिराना काम नहीं करते। वो हमें बताते हैं कि आप स्कूल में ठहर नहीं सकते हैं, आप शहर में ठहर नहीं सकते हैं, आप अवामी जगहों पर ठहर नहीं सकते हैं, गले में सलीब मत पहनो, हाथ में अपनी बाइबल मत पकड़ो, और जबकि हम उनकी सुनते हैं और खामोश हो जाते हैं। बतौर अवाम के एक वक्त था जब अमेरिका की बरामदात का चीफ यीशु मसीह की खुशखबरी फैलाता था। एक वक्त था शायद 70-80 की दहाई का, जब बरामदात का चीफ रूहुल कुदस के बपतिस्मा से मामूर था। लेकिन आजकल आप किसी को भी गैर जुबान में बात करते नहीं देखते। कोई एक भी बात नहीं करता है। हम आराम की हालत इख्तियार कर चुके हैं, और एक बार फिर आलमगीर कलीसिया की बात करते हुए हम सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए खा रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा शोर दे चुके हैं। हम अपने समाजी अवामी मराकज़ को मुकम्मल कर चुके हैं। हमारे पास हर किस्म की टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में मौजूद है, और हम अपने आप के लिए बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज बना चुके हैं, जबकि हम यीशु मसीह की खुशखबरी को बाहर वालों तक पहुंचा नहीं रहे हैं। हम लोगों को बताने में जल्दबाजी करते हैं कि आप जहन्नम में चले जाएंगे, आपको ये करना वो करना है, आपको वो सब करना है, लेकिन ये तो कोई अच्छी खुशखबरी नहीं है। जबकि अच्छी खुशखबरी ये है कि यीशु इस दुनिया में लोगों के गुनाहों की कीमत चुकाने के लिए आए, ताकि कोई कर्जदार न रहे। हमारी खातिर यीशु मसीह मारे गए, दफन हुए और मुर्दों में से जी उठे, और खुदा ने दुनिया से बेहद मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यही खुशखबरी है जो बहुत कम सुनाई जाती है, और इसीलिए यीशु ने बड़ी सख्त मुलामत की, उनकी सरजनश की, उनकी बेयकीनी के सबब से और उनकी रूहानी काबिलियत में कमी की वजह से। आप देखते हैं कि दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता जब तक हम एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। आप और मैं ही हैं जो दुनिया पर यीशु मसीह को जाहिर कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि आपने इस बात की तरह तवज्जो किया या कि नहीं, लेकिन मुआशरे का रवैया पहले से ज्यादा मुखालिफ मसीह हो चुका है। क्या मैं ही अकेला हूं जो तवज्जो देता हूं? यानी मेरा मतलब है कि आजकल ऐसे लोग हैं जो मुकम्मल तौर पर खुदा से नफरत करते हैं बगैर किसी वजह के। आप दहरियों को देखते हैं जो खुदा से नफरत करते हैं, जबकि उनका कोई खुदा है ही नहीं, और फिर एक मुसलसल गुस्सा जो बरसता रहता है सारे मुआशरे के वसीला से, सारे मीडिया के वसीला से, जिसका पेट कारपोरेट अमेरिका के वसीला से भरा जाता है। और यीशु फरमाते हैं कि यही वो लोग हैं जिन तक आपको खुशखबरी को ले जाने की ज़रूरत है। आप वापस अपने बारे में सोचिए। मैं भी अपनी गवाही दूंगा। एक ऐसा वक्त था जब मुझे कोई परवाह नहीं थी
کہ خدا کیا کہتا ہے، نہ ہی میں اس کے لیے زندگی گزارتا تھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے کام کرتا تھا اور میں اپنے کام کرتا تھا. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میں فوج میں گیا تھا، میں فوجی عمارت میں تھا اور میری 18ویں سالگرہ تھی. میں آپ کو دیانتداری سے بتاتا ہوں کہ زندگی میں پہلی بار میں اتنی دور گیا تھا اور یہ فوجی کیمپ تھا، اور میں کینسس شہر میں چل رہا تھا، اور وہیں میرے سامنے ایک چھوٹا سا سٹور تھا اور ایک آدمی نے مجھے چلتے چلتے روکا. اس نے مجھ سے کہا کہ کیا میں آپ سے تھوڑی دیر کے لیے بات کر سکتا ہوں، اور مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے. اور اس نے مجھے یسوع کے بارے میں بتانا شروع کر دیا. اور خداوند کا خوف مجھ پر طاری ہو گیا. چونکہ میں ڈر گیا تھا، اس لیے مجھے اس خوف میں سے نکلنے کی ضرورت تھی، کیونکہ میں نے خداوند کی حضوری کو محسوس کیا تھا. اور جب اس نے مجھے چھوڑا تو اس نے مجھے ایک چھوٹا سا ٹریک دیا. یہ آپ کی زندگی ہے، یہ ہے، یہ آپ کے لیے، اور آپ ابھی اسے حاصل کر سکتے ہیں. اور میں نے اس ٹریک کو بار بار پڑھنا شروع کیا. اس کو میں مکمل طور پر سمجھ نہ سکا، لیکن یہ میرے ساتھ رہا اگلے 10 سالوں تک، جب تک ایک دن میں یسوع مسیح سے مل نہ چکا. لیکن یہ اس شخص کی بابت ہے جس نے اس دن اپنے وقت میں سے وقت نکالا تاکہ سادگی سے خوشخبری کو پہنچا سکے. وہ اپنی ترقی کا متلاشی نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اس خیال میں تھا کہ میں اس کی بھرپور منادی کروں گا، بلکہ وہ بڑی ایمانداری سے خوشخبری کے بیج کو بو رہا تھا. اور یہی وہ اگلی بات تھی جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتائی جب اس نے ان کو جھڑکا تھا. آیت 15 فرماتی ہے، اور یسوع نے ان سے کہا، جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی خوشخبری کی منادی کرو. دیکھیے، یہی کلیسیا کا کام ہے، اور یہ ہر مسیحی کی آگ سے جلتی ہوئی خواہش ہونی چاہیے تاکہ خوشخبری کو دنیا تک پھیلا سکے، مقامی لوگوں تک اور ساری دنیا تک. اب جب کہ ہمارے پاس بڑی بڑی مشنریز ہیں جن کا لاکھوں ڈالر بجٹ ہے، جو حتیٰ کہ صلیب پر برے کے لہو کا ذکر تک نہیں کرتی ہیں، وہ اتنی لگن سے ظاہر نہیں کرتی ہیں خدا کی قدرت کو. اب تو صرف خدا کا کام چھوٹی چھوٹی منسٹریز یا چھوٹی چھوٹی کلیسیاں ہی کرتی نظر آتی ہیں جن کے پاس بہت کم بجٹ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی خدا ہمیں برکت دے رہا ہے، اور ہماری آواز روزمرہ دنیا کے چاروں کونوں تک پہنچ رہی ہے، کیونکہ خدا بڑے چھوٹے خادمین کی طرف نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ ایسے لوگوں پر نظر کرتا ہے جو دیانتدار ہوں، جو ساری دنیا تک پہنچ سکیں، جو دنیا کی نفسیات نہیں پڑھاتے بلکہ سماجی کام کرتے ہیں اور کنویں کھودتے ہیں اور انجیل کی منادی کرتے ہیں، خوشخبری کی منادی کرتے ہیں، انجیل کی منادی کرتے ہیں. کتنے لوگوں کو پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے؟ پانی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ خدمت کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف انسانیت کی ضرورت ہے. اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. ہم لوگوں کے لیے خوراک خرید سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم ایسے لوگوں کی ساری زندگی کے لیے خوراک نہیں خرید سکتے ہیں. وہ پھر بھی مر جائیں گے اور خدا کی عدالت کا سامنا کریں گے. آپ کو انہیں خوشخبری سنانے کی ضرورت ہے، آپ کو انہیں سچائی بتانے کی ضرورت ہے. اور اب ہم ایسے مقام پر ہیں، میرا خیال ہے کہ خدا پوری دنیا کی تنظیموں سے بڑے درجے تک ہٹ چکا ہے. وہ بہت زیادہ سیاست میں الجھ چکے ہیں، حتیٰ کہ وہ نہیں جانتی کہ وہ کیا کرتی ہیں. آج اس ملک کے اندر آج کے دن بہت سارے چرچ بچوں کے ضائع کرنے پر خوشی منا رہے ہیں. ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم مسیح کی منادی کرتے ہیں. ہم مسیح کی منادی کرتے ہیں اور اسے صلیب دیتے ہیں. دنیا ہمیشہ آپ کے ساتھ الجھ جائے گی. آپ اگلے 20 سالوں تک بھی انتظار کرتے رہیں، وہ دوبارہ اپنے فیصلوں کو بدلیں گے، وہ ہمیشہ گدگی میں رہیں گے. لیکن یسوع مسیح کا اور آج بلکہ اب تک یکساں ہیں. ہم مسیح کی منادی کرتے ہیں، ہم مسیح کی منادی کرتے ہیں. اس نے فرمایا، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کی کلیسیاؤں کی یہ دل کی دھڑکن ہونی چاہیے، جاؤ ساری دنیا میں جاؤ، سب کے سامنے، مقامی لوگوں میں، اپنی مقامی قوم جس میں آپ رہتے ہیں. آج ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کے گرد گھوم سکتے ہیں. ہماری چھوٹی سی منسٹری دنیا کے 196 ملکوں تک پہنچ رہی ہے، بشمول چائنا اور ایران، جہاں خوشخبری بند ہے، لیکن ہماری آوازیں وہاں بھی گونج رہی ہیں. ویب کاسٹ بڑھ رہی ہے، لیکن ہزاروں، میرا خیال ہے ہمارے پڑوس میں، میرا خیال ہے کہ ہر مہینے 6000 لوگ ہماری ویب کاسٹ پر لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ روکو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں کہ ہم ان سب کو وہ سب نہیں سناتے جو وہ سب سننا چاہتے ہیں. ہم انہیں وہ دیتے ہیں جو خدا انہیں سنانا چاہتا ہے، جو قادر مطلق خدا کا کلام ہے. اگر وہ اپنے ٹی وی کو بند کر لیتے ہیں تو یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے، لیکن اگر آپ اسے آن کرتے ہیں اور میں منادی کر رہا ہوں تو پھر آپ خدا کا کلام سنیں گے. اس کے علاوہ آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. ہاللیلویہ. اس نے ان سے کہا کہ جاؤ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. ساری خلق کے سامنے. اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ساری خلق کے سامنے. اگر یہ خلق خوجے ہے تو منادی کرو، اگر یہ خلق ہم جنس پرست ہے تو ان کے سامنے منادی کرو، اگر وہ شرابی اور نشئی ہے تو ان کے سامنے منادی کرو. کوئی بات نہیں ہے، دیانتدار بنے، ہر ایک کے سامنے منادی کرو. کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے گناہ کیسے ہیں.
یا خدا کی محبت ہے جو صلیب پر واضح نظر آتی ہے، اس لیے آپ اپنی تاریکی سے باہر آ سکتے ہیں۔ میں نے انسٹاگرام پر ایک دن ایک جوان لڑکے کا چھوٹا سا کلپ دیکھا اور وہ بڑا عجیب نظر آتا تھا، میرا مطلب ہے وہ بڑا عجیب نظر آتا تھا۔ اس کے سارے بال الجھے ہوئے بکھرے ہوئے تھے اور اس کی گردن پر ڈیرو ٹیٹوز تھے، اور کسی نے اس سے پوچھا کہ خدا کیوں لوگوں کو جہنم میں بھیجے گا؟ یہ وہ سوال تھا جو اس جوان سے پوچھا گیا کہ خدا لوگوں کو جہنم میں نہیں بھیجتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم پہلے ہی سے جہنم میں ہیں۔ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہمارے گناہوں کے لیے مر جائے، اور میرا مطلب ہے بغیر دل کی دھڑکن کے وہ اس نے وضاحت شروع کی۔ اگر آپ ایک جہاز پر ہیں اور جہاز ڈوب رہا ہے اور کوئی آپ کی زندگی کو بچانے کے لیے بیڑا بھیجتا ہے اور آپ کے پاس انتخاب ہے، اور اگر آپ بیڑے پر سوار نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ بذات خود ڈوب رہے ہیں۔ اور میں نوجوانوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ وہ جانتے ہیں کہ حقیقی خوشخبری کیا ہے۔ یہ بڑی اچھی خوشخبری ہے، یہ اچھی خوشخبری ہے۔ میں جہنم میں جا رہا تھا لیکن یسوع مسیح مجھے بچانے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ میں آگ کی جھیل کے راستوں کی طرف جا رہا تھا لیکن میرے یسوع نے آ کر میری قیمت چکائی تاکہ میں اس کی قیمت چکانے سے بچ جاؤں۔ یہ اچھی خوشخبری ہے، یہ اچھی خوشخبری ہے۔ اگر کوئی جہنم جاتا ہے تو آپ کو اسے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی آگ کی جھیل میں جا رہے تو آپ کو مسلسل منادی کرتے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو جو کچھ بتانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، آپ کو جہنم جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ساری دنیا میں ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ کوئی بھی مرد یا عورت اس سے خارج نہیں ہے، ہر ایک امیدوار ہے خوشخبری کو سننے کا، اور یہ ان کی آزاد مرضی ہے کہ وہ اسے قبول کرے یا نہ کرے۔ یہاں یسوع کہنا جاری رکھتے ہیں مرکز آیت 15 باب 16 میں، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ دوسرے لفظوں میں جو کوئی خوشخبری پر ایمان لائے گا، یعنی ایمانداری سے بولتے ہوئے، یعنی اس کتاب کے مطابق جو سادگی سے ایمان لاتا ہے وہ نجات پائے گا۔ اور اب اس آیت میں بہت سے لوگ اس حوالے کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ فرماتی ہے کہ جو ایمان لے اور بپتسمہ لے، یہ پانی کے بپتسمہ کی بات نہیں کرتی ہے، بلکہ یہ رومیو 6 باب کے مطابق مسیح میں شامل ہونے کو بیان کرتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جب آپ ایمان رکھتے ہیں، محفوظ ایمان کو ظاہر کرتے ہیں جو روح القدس کے لیے کافی ہے، جو عملی طور پر کودتا ہے اور آپ کو پہلے آدم کے جسم میں سے نکال لیتا ہے اور آپ کو بپتسمہ میں غوطہ دیتا ہے آخری آدم کے جسم میں، یہی آپ کی نجات کا تجربہ ہے۔ وہ جو ایمان رکھتا ہے، یہی وہ سب ہے جو کسی شخص کو کرنا چاہیے، صرف ایمان رکھے، وہ نجات پائے گا۔ لیکن یسوع فرماتے ہیں، وہ کہنا جاری رکھتے ہیں، اور وہ جو ایمان نہ لائے مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اب یہ سیاسی طور پر صحیح نہیں ہے لیکن یہ بہت سادہ ہے۔ یسوع نے اسے بہت سادہ بنایا، آپ کو صرف ایمان رکھنا ہے، یہاں کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ آپ یا تو اس پر ایمان رکھیں، اور حتیٰ کہ اگر آپ اس پر ایمان نہیں بھی رکھتے ہیں، آپ بدل سکتے ہیں کہ آپ کو ایمان لانا چاہیے۔ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، یہی نجات ہے جو بڑی سادہ ہے۔ لیکن اس نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ آپ کا کام یہاں بیٹھے رہنا اور کھانا کھانا نہیں ہے، آپ کا کام جانا ہے۔ ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ یسوع کہتے ہیں پوری دنیا میں جاؤ، ہر جگہ جاؤ۔ اگر کوئی آپ کی طرح اپنا ایک کام بھی کرتا ہے تو اس کام میں یسوع کے متعلق بتاؤ۔ ہر کوئی جو آپ کو صرف ایک لمحہ ہی دیتا ہے، آپ اس کے ساتھ بانٹیں، اس کے ساتھ یسوع مسیح کے متعلق بانٹیں۔ میں ہر صبح جم جاتا ہوں، میں جم میں کئی لوگوں سے ملتا ہوں جو اس چرچ میں آتے ہیں اور اب وہ چرچ کے باقاعدہ ممبر بن چکے ہیں، کیونکہ میں یسوع کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ابھی سنیں، میں اس سے بیزار نہیں ہوتا ہوں، میں باغ کر نہیں کہتا ہوں سنو یسوع کے بارے میں سنو، لیکن اگر آپ مجھ سے بات کرتے ہیں لیکن اگر آپ مجھ سے بات کرتے ہیں تو پھر یسوع کو جانیں گے جو میرے ساتھ رہتا ہے۔ آمین۔ ایک اچھے سماجی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ میں لوگوں کو کسی بھی کام کے لیے مجبور نہیں کرتا ہوں۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا اس کا بھتیجا کسی نشے کی لت کا شکار تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کس نشے کا عادی تھا، اور وہ اس کو کسی جگہ پر بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے جہاں ان کا علاج ہوتا ہے، اور میں نے ان سے کہا کہ اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں اس سے پہلے اس جگہ پر جا چکا ہوں اور میں نے ان کو بتایا کہ صرف ایک ہی طریقہ ہے جس سے آپ نجات پا سکتے ہیں، آپ کو اپنے تمام مسائل یسوع مسیح کے پاس لے کر آنے چاہیے، اور یسوع مسیح آپ کو آزاد کریں، کیونکہ یہی سب کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ اس لیے نقطہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کلیسیا میں نجات یافتہ نہیں ہوتے ہیں۔ مجھے چرچ میں نجات نہیں ملی تھی، میں گنہگار تھا جو چرچ نہیں جاتا تھا۔ گنہگار چرچ نہیں جاتے ہیں، وہ مذبح کے پاس نہیں آتے اور نہ ہی اپنا دل مسیح کو دیتے ہیں۔ میں آپ کو غذا دیتا ہوں اور آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں جا کر ان کو غذا دیں، یا اپنے ارد گرد کے لوگوں میں۔ یہی ہے کیسے لوگ نجات پاتے ہیں۔ وہ بھائی مجھے اس عمارت کے پاس ملا تھا اور اس نے مجھے سادہ خوشخبری سنائی تھی جس نے مجھے 10 سالوں تک بے چین کر دیا یسوع مسیح کو اپنا دل دینے سے پہلے۔
ایک آدمی بیج بوتا ہے، دوسرا اسے پانی دیتا ہے، لیکن خدا ہے جو اسے بڑھاتا ہے۔ اب وہ یہاں فرماتا ہے، اگر آپ رومیو کی کتاب باب 10 کو نکالیں، یہاں ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیوں ہم خادمین، ہم ہی کیوں تعلیم دیتے ہیں، ہم ہی کیوں منادی کرتے ہیں؟ اور ایک بار پھر چرچ یہاں ایسی جگہ بیان کی جاتی ہے جہاں آپ آتے ہیں اور آپ کو خدا کے کلام کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ جگہ ہے جہاں ہم ایمان کی اہم آہنگی میں بڑھتے ہیں اور خدا کے بیٹے کے علم کے بارے میں، جب تک ہم اس کی بھرپوریت یعنی مسیح کے قد میں بڑھ نہیں جاتے ہیں، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم تعلیم پاتے ہیں اور پختہ بنتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم منادی کرتے ہیں، یعنی اس خوشخبری کو مسیح کے بدن تک ہی نہیں لے کر جاتے بلکہ ساری دنیا تک، جنہیں آپ دیکھتے ہیں۔ رومیو باب 10 آیت 13 فرماتی ہے، جو کوئی کیونکہ یہ فرماتی ہے اس لیے آپ یہاں کیوں منادی کرتے ہیں، اس لیے جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا آسان ہے، یہ کسی بھی شخص کو نجات پانے کے لیے کتنا آسان ہے۔ آئے میں اپنی گواہی ایک بار پھر دہراتا ہوں۔ میں چرچ نہیں جاتا تھا، جی ہاں 10 سال پہلے ایک شخص نے مجھے ایک ٹریک دیا، میں چرچ نہیں جاتا تھا اور نہ ہی میں خدا کے بارے میں سوچتا تھا، کیونکہ میں اپنے گناہوں میں مصروف تھا۔ میں اپنے گناہوں کی سرگرمی کو کامل بنا چکا تھا، اور ایک دن میں شراب خانے سے جب نکلا، جبکہ میں 28 سال کا نوجوان تھا اور میرے پاس اچھی خاصی رقم تھی، میرے پاس اچھی نوکری تھی اور بالکل ایک نئی برانڈ کار تھی، ہر طرح کی عورتیں جنہیں میں چاہتا تھا، میں پتنگ کی مانند اونچائیوں پر تھا۔ جو ہی میں دن کے وسط میں باہر نکلا، چونکہ میں بڑا خوش تھا اور میں سوچتا تھا کہ یسوع مجھے خوش رکھتا ہے، دھم خدا کی قوت مجھ پر چھا گئی، اور جو ہی میں نے اس کا نام لیا، خدا کی قوت مجھ پر چھا گئی۔ جو کوئی نام لے گا، صرف خداوند کا نام ہی لے گا، حتیٰ کہ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کس چیز کی ضرورت تھی اور نہ ہی میں جانتا تھا کہ مجھے کیا چاہیے، بالکل اسی طرح خدا نے مجھے سڑک کنارے بچا لیا اور میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں، اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائیں۔ اگر ہم نہیں بولتے یا میں اور آپ اس کے متعلق نہیں بتاتے ہیں تو پھر کیسے گناہگار لوگ اس کے بارے میں سنیں گے؟ خدا کا شکر ہو اس بھائی کے لیے جسے میں نہیں جانتا اور جس نے مجھے وہ ٹریک دیا تھا جب میں محض 28 سال کا تھا۔ میں ضرور اس بھائی کو آسمان میں ڈھونڈوں گا۔ میں شکر کرتا ہوں اس سڑک پر مجھے ڈرانے کے لیے، میں آپ کا شکر کرتا ہوں مجھے بے چین کرنے کے لیے، میں شکر کرتا ہوں آپ کو میری طرز زندگی کے ساتھ مداخلت کے لیے، میں سب کے لیے آپ کا شکر کرتا ہوں۔ اور جس کا ذکر انہوں نے نہیں سنا اس پر ایمان کیوں کر لائے، اور بغیر منادی کرنے کے والے کے کیوں کر سنے۔ آج کی جدید دنیا میں مناد ایسا شخص ہے جو مسیح کی منادی کرتا ہے۔ میں ایک مستقل منادی کرنے والا ہوں اور یہی میں کرتا ہوں، لیکن یہ بات اس کمرے میں موجود ہر ایک کو باہر نہیں کرتی ہے جو یسوع مسیح کو مناد کے وسیلہ سے جانتے ہیں۔ آپ کو اس سچائی کے پھیلانے والے ہونا چاہیے، اور آپ اس کے لیے جب اس کی جان عقل مند بن جاتی ہے تو آپ حکمت کو حاصل کر لیتے ہیں کہ کیسے خوشخبری کو پھیلانا ہے، یعنی یسوع مسیح کی اچھی خوشخبری کو ان کے درمیان جو آپ کے ارد گرد ہیں، حتیٰ کہ بعض روحانی طور پر گرے ہوئے نیچ لوگوں میں ایسے لوگ سب سے اچھے مسیحی بن جائیں گے جو ہی وہ اپنے دل یسوع مسیح کو دے دیتے ہیں۔ میں آپ کے بارے میں بھی یہی سوچتا ہوں۔ مجھے یاد ہے جب بھائی سویگر ایک کہانی ایک کسان کے بارے میں سنا رہے تھے، اسے غصے کا مسئلہ تھا اور وہ ایک بچڑے کے ساتھ ہل جوت رہے تھے اور وہ بچڑا صحیح طرح چل نہیں رہا تھا، اور وہ شخص بڑا غصے میں آ گیا اور اس نے بچڑے کو پکڑ کر اس کے کان پر کاٹ لیا۔ اور جب وہ اپنے گھر واپس پہنچا تھا اس کی بیوی نے اس کے منہ سے بچڑے کے بالوں کو نکالا، یعنی اس کے دانتوں سے۔ لیکن جب اس نے اپنا دل یسوع مسیح کو دے دیا تو وہ بڑا حلیم اور فروتن بن چکا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب نے اسی طرح شروعات کی تھی، ہم سب نے اسی طرح شروع کیا تھا، لیکن یسوع مسیح یہ میری بہترین قسم ہے جو میں رکھتا ہوں۔ میں ایسی جگہ پر نہیں ہوں جہاں مجھے ہونا چاہیے، لیکن میں وہاں بھی نہیں ہوں جہاں مجھے ہونا نہیں چاہیے تھا، بلکہ میں ایک عمل میں ہوں، اور وہ بڑا وفادار ہے۔ نہیں، وہ لامحدود وفادار ہے تاکہ وہ اچھے کام کو مکمل کر سکے جو اس نے ہمارے اندر شروع کر رکھا ہے۔ ہالیلویہ۔ یسایہ 6 باب ہم یسایہ نبی کی زندگی کے ایک اور رخ اور قسم کو دیکھتے ہیں۔
اگر آپ نے یسایہ کی کتاب پر غور کی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یسایہ کے پہلے 5 ابواب میں وہ خدا کی عدالت کو ہر ایک پر ظاہر کرتا ہے، اور ان تمام پہلے 5 ابواب کے اندر وہ فرماتا ہے کہ افسوس ان پر، افسوس ان پر۔ میں صرف تمہید بتا رہا ہوں، افسوس ہے لوگوں پر جو خدا کو بھول چکے ہیں، افسوس ان سب پر جو ادھر ہے، آپ روحانی طور پر اوپر نیچے ہیں۔ لیکن چھٹے باب میں وہ خدا کے آمنے سامنے آ جاتا ہے۔ جس سال میں اسی بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ اور آیت 5 میں، اور تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس۔ دیکھیے، جو ہی آپ یسوع مسیح کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جیسا وہ ہے آپ ویسے بالکل نہیں ہیں۔ اچانک آپ سرد دل فریسیوں اور ہر ایک کو دیکھتے ہیں، اور آپ اپنی کمی کو دیکھتے ہیں اور اپنی ذاتی شکست کو دیکھتے ہیں، اور اس نے کہا کہ افسوس مجھ پر، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہے اور نجس لب لوگوں میں میں بستا ہوں۔ یہ چھوٹی سی اصطلاح انسان کی بدحالی کو بیان کرتی ہے۔ بنی نوع انسان بہت ظالم ہے، مکمل طور پر بدحال، اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، اس لیے خدا کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور اس کے پاس آنے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ یسایہ ہے جب اس نے خداوند کو دیکھا اور وہ فرماتا ہے مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا۔ اس کا مطلب ہے میں تو مکمل طور پر بے وقت ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دست پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اٹھتا ہوا میرے پاس آیا اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا دیکھ، اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بد کرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ یہ انسان کی نجات کے متعلق بیان کرتی ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی کسی کو نجات نہیں دے سکتا ہے، اور یہ اشارہ، یہ نشانی یعنی سرافین اور اس فرشتہ نے کوئلہ دست پناہ سے مذبح پر سے لیا جو صلیب کی قسم کو بیان کرتی ہے، اور یسایہ کے لبوں کو چھوا اور کہا پس تیری بد کرداری دور ہی۔ اور یہ نقطہ ہماری نجات کو بیان کرتا ہے، اور اس کا فوری جواب یہ ہے کہ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی، آخر کار وہ خدا کو سننے لگا۔ اچانک سے میں نے کبھی حقیقتاً خدا کی آواز نہیں سنی جبکہ نجات چاہتا ہوں۔ اس نے مجھ سے بات نہیں کی، لیکن جب میں نجات چاہتا ہوا تھا تو میں پہلی صبح کو یاد کرتا ہوں۔ اس وقت میں کنوارا تھا جب میں اٹھا اور میں نے اپنے کپڑے استری کیے تاکہ کام پر جاؤں، اور پھر بڑی میٹھی رفاقت خدا میرے کمرے میں آیا، جبکہ میں اسے نہیں جانتا تھا اور نہ ہی میں اس کو سمجھتا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میرے سر کے سارے بال کھڑے ہو چکے ہیں، اور میں نے اس کی حضوری کو محسوس کیا۔ مجھے یاد ہے جب میں اس دن اپنے کپڑے استری کر رہا تھا، میں نے کہا اے خدا یہ سب کیا ہے، کیونکہ میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں۔ اچانک سے میں اس کی سننے لگا، اچانک سے ایک میٹھی رفاقت میرے اور میرے خالق کے درمیان شروع ہو چکی تھی۔ یہی نہ چاہتے ہیں کہ اب جاتے ہیں کیوں لوگ غصے میں آ جاتے ہیں صبح سویرے، کیونکہ وہ اپنی زندگی سے کٹ چکے ہیں، وہ روحانی طور پر مردہ ہیں، ان کے پاس کوئی امید نہیں، ان کے پاس کوئی بصیرت نہیں ہے، وہ سن نہیں سکتے، جبکہ آپ اور میں دنیا کا نور ہے، آپ اور میں زمین کا نمک ہے، نہ صرف اس ملک میں بلکہ پاکستان کے لوگوں میں اور افریقہ کے لوگوں میں، حتیٰ کہ ساری دنیا کے لوگوں میں ہم دنیا کا نور اور دنیا کا نمک ہے۔ اور میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ اور یہ تازہ دم یسایہ جس نے فرمایا کہ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ دیکھیے، یہی رویہ ہر ایک نئے سرے سے پیدا ہوئے مسیحی کا ہونا چاہیے۔ اے خدا میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کیسے اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جہاز پر سوار ہو کر پاکستان جاؤں اور وہاں منادی کروں؟ لیکن خدا نے مجھے سکھایا کہ کیسے ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہماری آواز وہاں تک جا سکے۔ ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ہماری آواز وہاں کئی سالوں سے ہے۔ ہم ہر مہینے 1 یا 2 پیغامات لیتے ہیں جو اردو زبان میں ترجمہ کیے جاتے ہیں اور ہمارے یوٹیوب چینل پر ڈال دیے جاتے ہیں، اور پاکستان کے لوگ یہ سب سے اچھا ہمارا یوٹیوب چینل پاکستانی چینل ہے، جہاں اس قوم میں سے اور اس قوم پاکستان اور بھارت میں سے وہاں بھی اردو ہے، یہاں آ کر کلام سنتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں ایک بات ہے، تمام چرچز کو بائی سویگر کی مانند کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا مطلب ہے اس نے اپنی دنیا سمیٹ لی تھی۔ میرا مطلب ہے ہزاروں لوگ ایک ہی وقت روح القدس کا بپتسمہ حاصل کر رہے ہیں۔ میں ان کو اٹھا نہیں رہا ہوں، لیکن میرا مطلب ہے یہ وہ سب کچھ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔
لیکن آج کل آپ ایسی منسٹریز کو دیکھتے ہیں جو اپنی عوام کو اوپرا وینفرے کی مانند دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ خوشخبری کی منادی کر سکیں۔ آپ کے پاس یہاں 35 سالہ شخص ہے جو کہتا ہے ہمارے چرچ میں ہم نے کبھی یسوع کے لہو کے بارے میں نہیں سنا کیونکہ اس سے لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات لوگوں کو اپنے نقصان کا علم ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ نجات یافتہ ہونے کی خواہش کریں، اور بعض اوقات یہ پیسوں کے متعلق نہیں ہوتی جو انہیں پیش کیا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات یہ جانوں کے بارے میں جو جہنم میں ڈالی جاتی ہیں ان کی بابت ہوتا ہے۔ صحیفہ فرماتا ہے کہ پتال اپنا منہ انتہا پھاڑتا ہے، ہر روز 1.78 لوگ ہر سیکنڈ میں مر رہے ہیں۔ نوٹ کریں، 1.78 لوگ ہر سیکنڈ میں مر رہے ہیں۔ دنیا کی اتنی بڑی تعداد جہنم میں ڈالی جائے گی جہاں اور میں ان کے پاس کوئی انتخاب نہیں ہوتا ہے، یعنی نجات کا۔ لیکن کیا ہم بھی وہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم سب بھی وہاں کھڑے ہوں گے؟ اگر آپ جہنم جاتے ہیں تو مجھ سے گزر کر جائیں گے اور میں آپ کے کانوں میں یسوع مسیح کا نام ڈالوں گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں سے بچ جانے کا ایک راستہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا بے شک میں آپ کی طرح کا ہوں، میں نے بھی وہ کیا جو کچھ آپ کرتے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہاں پر ہیں، لیکن ایک بہتر راستہ موجود ہے، ایک بہتر زندگی موجود ہے۔ لوگوں کو یسوع کے بارے میں بتائیں۔ شاگردوں کی مانند مت کریں جن کی زبردست ملامت ہو چکی تھی۔ بے شک یقیناً جنہوں نے بعد میں روح القدس کا بپتسمہ پایا اور پھر وہ لوگ یروشلم کے گرد و نواح میں چلے گئے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ بدل گئے تھے۔ آپ کو سڑک کنارے بیمار بن کر ہی پڑے نہیں رہنا چاہیے۔ پالوس اور یوحنا اور دوسرا کون تھا میں بھول گیا ہوں، ان کے ساتھ کون تھا؟ یوحنا اور پترس جب وہ جا رہے تھے انہوں نے کہا سونا چاندی تو میرے پاس ہے نہیں، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے۔ سنیں، خدا کی قدرت تبدیل نہیں ہوئی بلکہ ہم تبدیل ہو چکے ہیں۔ خدا کی قدرت اب بھی حقیقی ہے اور ہم اس آخری گھڑی میں موجود ہیں، اعزاز ثانی کے شروع ہونے سے پہلے۔ آخری گھڑی میں آپ نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں، ہم ٹھیک اسی مقام پر ہیں۔ لیکن خدا آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ وعدہ کر چکا ہے، جیسے اس نے شاگردوں کے ساتھ کیا تھا، وہ 3 دن بعد مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ وہ آپ کے اور میرے ساتھ وعدہ کر چکا ہے۔ وہ فرماتا ہے میں ہر بشر پر ڈالوں گا، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اسے قبول کرنے کی خواہش کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ کوئی بڑے نام یا بڑے عہدے کے بارے میں نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے تسلیم کرتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میری کوئی ایسی خواہش ہے۔ میں اوپرا ونفری کے ساتھ اپنی میٹنگ منقطع رکھوں گا جب تک وہ یسوع کے بارے میں بات نہیں کرتی ہے، لیکن میں اپنی زندگی، اپنا بدن، اپنی ذہانت یسوع مسیح کو دیتا ہوں۔ آپ جیسے چاہتے ہیں مجھے استعمال کریں، مجھے کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی میری کوئی مرضی ہے۔ میرے عزیزو، یہی دل کی دھڑکن ہے جو ہر مسیح کے پاس ہونی چاہیے۔ میں اس کے وسیلہ سے کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں صرف چاہتا ہوں کہ میری زندگی اس کو خوش کرے جتنا میں کر سکتا ہوں۔ میں بھی آپ ہی کی طرح شکستہ دل کا مالک ہوں، میں ٹوٹا ہوا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ میں بھی مقصد سے ہٹ جاتا ہوں جیسے کہ آپ، لیکن جب کبھی میں اس کے مقصد سے ہٹتا ہوں تو میں ایک بار پھر کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے اے یسوع، میں آپ کے لیے ہر وقت موجود ہوں، میں یہاں موجود ہوں، میں یہاں موجود ہوں، مجھے بھیج اور مجھے استعمال کر۔ میری ساز والے صاحبان سے گزارش ہے کہ وہ واپس اپنی جگہ پر آ جائیں۔ جو ہی وہ اپنی جگہ پر پہنچتے ہیں میں آپ کے ساتھ آخری حوالہ جلدی سے بانٹوں گا۔ متی کی انجیل باب 21، یہاں یسوع بات کر رہے ہیں۔ اس نے یہاں ایک چھوٹی سی تمثیل بیان کی ہے جسے میں پڑھوں گا، جسے میں صرف پڑھوں گا۔ یسوع پوچھتے ہیں، ایک آدمی، آیت 31 میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی دراصل باپ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے۔ اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا، بیٹا چا آج پاکستان میں کام کر۔ اس نے جواب میں کہا، میں نہیں چاہوں گا مگر پیچھے پچھتا کر گیا۔ پھر دوسرے کے پاس جا کر اس نے اسی طرح کہا۔ اس نے جواب دیا، اچھا جناب، مگر گیا نہیں۔ ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ ہم سب کے پاس انتخاب ہوتا ہے، ہم سب کے پاس ایک ہی جیسا حکم ہے، ساری دنیا میں جاؤ، انجیل کی منادی کرو، لیکن کون خدا کی مرضی کو پورا کرنے جائے گا؟ آمین۔ آج کے دن آپ سبھی اس کمرے میں موجود لوگ میرے ساتھ اپنے سر کو جھکائیں گے۔ اے باپ، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں آپ کی ساری شفقت کے لیے، ہم آپ کی بھلائی کے لیے آپ کا شکر کرتے ہیں۔ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں کہ آپ نے ہم پر بھروسہ کیا یسوع مسیح کی قیمتی خوشخبری کے لیے۔ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے دلوں کو آپ کی مرضی پوری کرنے کے لیے آپ کی طرف لاتے ہیں اور آپ ہمیں قوت بخشتے ہیں،
آپ ہمیں قابل کرتے ہیں، آپ بند دروازوں کو کھولتے ہیں تاکہ منسٹری کی آواز، بائبل کی آواز زمین کی انتہا تک پہنچے۔ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ ہم پر ہے اور اس منسٹری پر ہے۔ ہم اپنی زندگیوں پر آپ کے ہاتھ کے لیے شکر کرتے ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اور برکت دیں تاکہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں میں یسوع مسیح کی اچھی خوشخبری کو پھیلا سکیں۔ وہ لوگ جو ہماری سماجی پلیٹ فارم پر ہیں، وہ جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، تاکہ ہم ان کے ساتھ یسوع مسیح کے بارے میں بانٹ سکیں۔ آئے ہم سب اس کمرے میں موجود لوگ اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں، آپ میرے ساتھ مل کر عیسیٰ نبی کی مانند کہیں، اے خداوند میں یہاں ہوں، مجھے بھیج۔ اے خداوند مجھے استعمال کر، اپنی خوشخبری سے میرے دل کو بھر دے تاکہ ان سب تک جو میرے آس پاس ہیں پہنچ سکے۔ اے خدا بخش دے کہ آج کے دن تیرا ہاتھ مجھ پر بڑھے تاکہ میں یسوع مسیح کے لیے دوسری جانوں کو چھو سکوں۔ مجھے دانائی عطا کر، حکمت دانش مند بننے میں میری مدد کر تاکہ میں آپ کے لیے جانوں کو جیت سکوں۔ میری مدد کر تاکہ بیج بو سکوں، میری مدد کر تاکہ میں پانی دینے والا بنوں۔ اے خداوند آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ اے قادر مطلق خدا مجھے اور زیادہ بڑھا۔ اے خداوند اپنے خدا کے پاس آ جائیں۔